पिछले महीने एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि जी आप अगर टीचर ना होती तो क्या होती, और मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था क्योंकि मैंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं। बच्चों के माँ बाप को ये समझाना कि लिटरेचर की, अदब की क्या अहमियत है जिंदगी में और दुनिया में, और थिएटर की क्या अहमियत है, ये मेरे ख्याल में मेरे जो सफेद बाल हैं उनकी वजह बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर है। उसमें लग रहा है कि अभी तक औरत को पूरा मुकम्मल इंसान तस्लीम करने में बहुत से अगर मगर हैं, और इजाज़त का तस्वर है कि अरे हाँ हम चाहेंगे कि औरतें तालीम हासिल करें अगर वो इस तरह ड्रेस कोड हो, मगर ये वाला शोबा तो उनके लिए ठीक नहीं है। फेमिनिस्टी में बहुत सारी ख़वातीन के हमने ख़यालात सुने, और आज बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात जो कि पढ़ने पढ़ाने और थिएटर से दिलचस्पी रखते हैं, उनकी पुरज़ोर फरमाइश पे फ़िज़ा हमारे साथ है। फ़िज़ा आपका मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना दिमाग तो नहीं मैं कहूँगी खाया, लेकिन मैंने आपके पीछे लगी भी थी पिछले साल से, और इस साल हमें वक्त मिल गया, तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस वर्चुअल मीटिंग के लिए टाइम निकाला। और बिल्कुल आप शर्मिंदा कर रही हैं जब कह रही हैं पिछले साल से, फिर मुझे याद आया कि नहीं, पिछला साल इतना पुराना नहीं, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, वही पुरानी बात है, 2-3 हफ्ते की बात है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये जो आपने पूछा ना कि भाई क्या, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं वैसे तो आपको जानती हूँ, जिसे कहते हैं पिछली सदी से जानती हूँ इस तरह, तो अगर कैलेंडर को देखें, लेकिन बस 3-4 जो है ना मौज़ूआत पे जल्दी आपसे आपके ख़यालात रिकॉर्ड करने का दिल इसलिए चाह रहा था कि 2022 में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ख़वातीन अपनी चॉइसेस जो हैं डिस्क्लोज़ कर देती हैं, और कोई मुनफरिद नौइयत का तो नहीं कहूँगी, मतलब जो उनकी दिल की ख्वाहिश होती है, जिसमें उनको लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनके पास ये टैलेंट है, तो उसको अभी भी जज किया जाता है। ये मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आपसे पूछते हैं, पहले तो आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरी जर्नी है अभी तक की, तो उसमें आप अब अपने आप को जब देखें तो आप किस तरह चाहेंगी कि अपना तारुफ कराएं, या आपका ये तारुफ होना चाहिए कि फ़िज़ा हसन जो हैं वो, और आगे आप बताएं। फ़िज़ा हसन जब अपने बारे में सोचती हैं तो मेरे ख्याल में थिएटर यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी जिंदगी में, मगर मैं अगर सबसे पहले सोचूंगी कि मैं कौन हूं, तो मैं टीचर हूँ। प्रैक्टिशनर से पहले मैं टीचर हूँ, और मेरे ख्याल में मेरा जो थिएटर का काम है उसमें भी बहुत हद तक लोगों को सिखाने का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा रहा है थ्रू आउट, लोगों की ट्रेनिंग करना, लोगों को सिखाना। एज टीचर मेरे ख्याल में मैं फ्रेंच की भी टीचर रह चुकी हूँ, बहुत सालों मैंने वो काम भी किया है। मैं इंग्लिश भी पढ़ाती रही भी हूँ और पढ़ाती हूँ भी अभी भी। अंग्रेजी अदब पढ़ाती हूँ मैं इंग्लिश लिटरेचर स्कूलों में आजकल, फ्रेंच का आजकल मैं काम नहीं कर रही। मेरा काम पहले दिन से, मैंने हर उम्र के बच्चे को पढ़ाया है, 10 साल से लेकर और 18 साल तक। फ्रेंच तो मैंने 70 साल के लोगों को भी पढ़ाई है, मतलब हर उम्र के लोगों को पढ़ाया है। मेरा जो मकसद रहा है हमेशा वो लोगों को सोचना सिखाना है। मेरे ख्याल में जो भी जिस चीज को हम तालीम कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, उसका मकसद ही ये है कि इंसान को इस काबिल बना देना कि वो खुद से सोच सके, खुद से चीजों को देख कर, जांच कर और फैसले कर सके। इसको एजुकेशन कहते हैं, और मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट वो सूरत में बन जाती है कि कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिसके पास ये सलाहियत पहले ना हो, या इस चीज की अपॉर्चुनिटी ना हो, और वो ये सीख कर और कर सके, उसको हम एम्पावरमेंट कहने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में टीचर पहले और थिएटर प्रैक्टिशनर बाद में। थिएटर का शौक भी रहा तो हमेशा से है, मगर थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हुआ। टीचर मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ,
ہمیشہ سے اگر مجھ سے پوچھا جاتا تھا بچپن میں بھی کہ کیا بننا ہے تو مجھے پتا تھا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے. مجھ سے ابھی پچھلے مہینے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اگر ٹیچر نہ ہوتی تو کیا ہوتی, اور میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی اور کچھ سوچا ہی نہیں. اور نہ مجھے ایک دن کبھی اپنے جتنی ورکنگ لائف میری رہی ہے جو کہ اب بہت لمبی ہو چکی ہے, ایک دن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں کچھ اور ہی بن جاتی. تو میری زندگی میں میرے پروفیشن کے حساب سے بھی بہت فرسٹریشنز رہی ہیں, بہت یہ ٹیچرز کے لیے کوئی بہترین معاشرہ نہیں ہے, مگر مجھے یہ کبھی نہیں خیال آیا کہ میں ٹیچر نہ ہوتی, میں کچھ اور بن جاتی, میں ڈاکٹر بن جاتی, میں جرنلسٹ بن جاتی. میں یہ کبھی دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں. تھیٹر کا شوق جو ہے وہ ایک طرح سے ادب کے شوق سے بھی ریلیٹڈ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, کب آیا. بچپن میں بھی کافی اسکول کالج میں کرتے رہی تھی ہمیشہ یہ چیزیں. ایک دن موقع ملا تو اسٹیج پر ویسے شروع ہو گئے اور بس there was no looking back. اب تو تھیٹر گروپ جب ہمارا بنا تھا جب سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے, 16-17 سال ہو گئے. 2005 میں پہلی دفعہ ہم نے پرفارمنس کی تھی اس امبریلا کے نیچے, اور اب تو خیر ہم انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے. ہمارا تھیٹر گروپ اب کافی ڈیولپ ہو گیا ہے, سب لوگ جانتے ہیں ہمیں. اس شروع جب ہوئے تھے تو ٹریننگ وغیرہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھی, کچھ انسٹنکٹ تھا, کچھ سیکھنے کا شوق تھا. اب ظاہر ہے زمانہ بدل چکا ہے, اب کافی ایکسپوجر ہمارا رہا ہے, کافی ٹریننگ ہو چکی ہے. اب ہم پروفیشنل کہلانے لگے, جو کہ اچھا لگتا ہے. تو بس یہ سین ہے. That's who I am. نہیں یہ تو teacher, also a theater teacher, let's say. ٹیچر وہی میں کہہ رہی, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ شاید ڈاکٹر یا جرنلسٹ بھی بنتی یا کوئی اور پروفیشن, تو اس میں بھی جو ٹرینر ہے کا جو رول ہوتا ہے یا ٹیچنگ کا رول وہ ضرور آپ نبھاتی, کیونکہ وہ ایک ہے آپ کے اندر جسے کہتے ہیں نا وہ قدرتی طور پہ وہ. میرا خیال ہے کہ I think my happiest place is my classroom. مطلب میں I think where I feel most myself is probably in my classroom. اچھا, My happy space. یہ تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن بھی کر دیا, ڈسکرائب بھی کر دیا, لیکن یہ جو جرنی ہے جو ابھی جاری ہے اس میں آپ کو کبھی لگا کہ چیلنجز ہیں, کچھ بیریئرز ہیں, یا جب بھی جو کام سوچا بس آپ نے وہ کر لیا, اور کوئی ایسے بیریئرز, اور کوئی ضروری نہیں کہ ان کا جینڈر اوریجن ہی ہو, کسی بھی نوعیت کے ہوں, وہ آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ باقی جو ینگر لوگ ہیں, خاص طور پہ لڑکیاں, ان کو پتہ چلے کہ بھئی جو اچیومنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے. تو وہ ذرا آپ بتائیں. I think achievement کے پیچھے جو سب سے بڑی کہانی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے stubbornness. کہ جی کے دکھاؤ, میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے, یہ تو میں کر کے ہی دکھاؤں گی. I think بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ سننے لگ جائیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف, تو I think پھر آپ پہنچ نہیں سکتے جہاں آپ چاہتے ہیں. سنیں ضرور آپ, مگر سنیں صرف وہ جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو, جس چیز سے آپ کا جو مقصد ہے, جو آپ کا آبجیکٹو ہے, اس تک پہنچنے میں آپ کو مدد ملے. جو بندہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس کی بات سننی چاہیے اور کس کی نہیں سننی چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم ضرور سنیں. جو سب سے بڑے آبسٹیکلز رہے ہیں میری زندگی میں, وہ بے شک ٹیچنگ کے کیریئر میں ہوں یا وہ تھیٹر, چیز ایک ہی ہے, وہ سوسائٹی ایٹ لارج کی طرف سے. کیونکہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ کہ ٹیچر بننا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. مجھ سے بہت دفعہ زندگی میں سوال پوچھے گئے کہ جی اتنی اچھی تم اسٹوڈنٹ ہو, سائنس میں بھی بڑے اچھے نمبر ہیں, یہ ٹیچر بننا سمجھ میں نہیں آیا کسی کے. تم کر سکتی تھیں تو یہ ٹیچنگ میں کیوں پھنس گئی. دوسرا کہ اسکول کی ٹیچنگ میں اچھا اگر پڑھانا ہی تھا تو یونیورسٹی لیول پہ ہی پڑھا لیا ہوتا. یہ بچوں کو پڑھانا مطلب یہ کہ لوگوں کی ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی کسی قابل ہے تو وہ ٹیچر کیوں بنے گا.
جبکہ میرے نزدیک جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے ٹیچر تو اس کو بننا چاہیے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ساروں کی زندگیاں ہیں آگے. مطلب جو بندہ اور کچھ بھی بن رہا ہے زندگی میں وہ ٹیچر کے ہاتھ سے بنتا ہے. مطلب یہ کہ ٹیچر نہ ہو تو نہ آپ کے پاس ڈاکٹر ہوگا, نہ انجینئر ہوگا, نہ آرکیٹیکٹ ہوگا, نہ جرنلسٹ ہوگا, آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ٹیچر کا امیج ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس سوچ کو کاؤنٹر کرنا ایک تو یہ بہت بڑا آبسٹیکل ہے. ہر آدمی کو آپ جواب دیں کہ جی آپ کیوں ٹیچر ہیں. فائنلی میں نے یہ سیکھا کہ جی مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچر بن کے اگر میں خوش ہوں تو میں خوش ہوں, اینڈ دیٹ از آل دیٹ میٹرز. تو میں ہنس کے اور ٹالنا شروع کر دیا, کیونکہ کچھ لوگوں سے بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک آبسٹیکل, اب یہی آبسٹیکل مجھے ملتا ہے تھیٹر کی دنیا میں, کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی تھیٹر میں کیا رکھا ہے, کیوں تھیٹر, اس میں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, اس سے کیا ملتا ہے. اچھا پیسے ملتے ہیں. اب جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جی پیسے ویسے تو کچھ نہیں ملتے, جیب سے لگتے ہی ہیں, آنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے, تو وہ اور بھی انہیں تعجب ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں. دونوں جو میں کام کرتی ہوں, ٹیچنگ بھی اور تھیٹر کا کام بھی, اس میں میرا تعلق ینگ لوگوں سے بہت رہتا ہے. پڑھاتی بھی میں اسکول میں ہوں, میں نے پرائمری لیول پہ بھی پڑھایا ہے. آج کل میری اسپیشلائزیشن او اور اے لیولس کی کلاسز میں ہے. بچوں کے ماں باپ کو یہ سمجھانا کہ لٹریچر کی, ادب کی کیا اہمیت ہے زندگی میں اور دنیا میں, اور تھیٹر کی کیا اہمیت ہے, یہ میرے خیال میں میرے جو سفید بال ہیں ان کی وجہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. ہمارے یہاں جس مائنڈ سیٹ سے لوگ, مطلب ہمارے یہاں سوسائٹی میں جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, ایک تو 100% کیریئر اورینٹڈ ہیں سب لوگ, کہ جی کیریئر, اس سے پیسے کیسے کمائے گا ہمارا بچہ تھیٹر کر کے یا لٹریچر پڑھ کے, کہ اس کا فیوچر کیا ہے. جی چکر یہ ہے کہ فیوچر تو ہر چیز میں بن سکتا ہے, مطلب ان چیزوں میں بھی بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں, مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں انسان بننا, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ چیز لوگوں کو سمجھانا اور ان کو یہ سمجھانا کہ جی آپ کے بچے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا آبسٹیکل رہا ہے, اور یہ اب تک ہے. اور اس کی وجہ سے میں بہت ایسے لمحے آئے زندگی میں جب میں نے تقریباً گیو اپ کر دیا. میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا, اس لیے کہ اس سے کب تک میں لڑے جاؤں اور کہاں تک میں لڑے جاؤں. مگر وہ لڑائی جاری ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ان کی زندگی اور ان کی شخصیت بدلتے آپ دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں, تھوڑے دن اور لڑ لیتے ہیں. بس وہ لڑائی نہیں, نیور گیو اپ. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھئی تھیٹر سے اور لٹریچر سے انسان بننے میں جو مدد ملتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں, بہت کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے لیکن کلیئر ہو, کوئی الجھن نہیں ہے کہتے ہوئے, کہ وہاں انسان بننا تو نہ ضرورت ہے نہ کوئی ترجیح ہے, اور نقصان ہے اس میں. تو نقصان کا سودا کون کرتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا کام ہے, جو آج کل بڑا ایک لفظ ہے کانسیپٹ سوشل انوویشن کا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ٹیچر بائی چوائس ہیں اور اتنے پیشن کے ساتھ, اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ٹیچنگ کرتے ہیں اور ویلیوز بھی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, صرف وہ کورس کانٹینٹ نہیں, تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اس طرح سے نہ سمجھا جاتا ہے نہ اکنالج کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ بھئی تم یہ کیوں نہیں بن گئی, یہ بھی لوگ کہتے ہیں, تو وہی تھا کہ یہاں پہ تو تھوڑی سی بھی انگریزی کسی کا تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تو فوراً CSS کر لینا چاہیے, جی بالکل مطلب تو وہ پھر بڑے حیران ہوتے ہیں. اور بھی میری ایسی دوستیں ہیں جنہوں نے, ان کے پاس ٹرمینل ڈگریز ہیں اور فورن کوالیفائڈ ہیں, اور وہ سب وہ یہی تھا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی پڑھا کیوں رہی ہو پاکستان میں. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک پاکستان میں کیوں ہیں, آپ کو تو آپ کی بڑی قدر ہوتی ہے اگر آپ یہاں وہاں ہوتے. بالکل تو سمجھ ہی نہیں آتا. خیر یہ بہت سارے دکھ ہیں, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا انسان بننے والی بات, تو
اس سے ذرا میں زیادہ دکھی ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باوجود بے تحاشا ترقی سے مراد یہ کہ میڈیا انفلکس ہو گیا پاکستان میں، اور ڈریس کوڈ پہ کچھ نرمی، جو مطلب جب ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو جینس پہننا ایک بہت بڑی گستاخی نہ صحیح بالکل اسٹیٹمنٹ تھی، تو وہ اچھا لگتا ہے کہ اب لڑکیوں پہ اتنی قدغن نہیں ہے، مطلب ایک اربن مڈل کلاس کی لڑکی، ویسے تو ابھی بھی بہت کچھ لوگ سہ رہے ہیں، لڑکیاں بھی سہ رہی ہیں، لیکن وہ جو انسان والی بات ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ابھی تک عورت کو پورا مکمل انسان تسلیم کرنے میں بہت سے اگر مگر ہیں، اور پھر کچھ لفظ جو ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، اور اجازت کا تصور ہے کہ ارے ہاں ہم چاہیں گے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں اگر وہ اس طرح کا ان کا ڈریس کوڈ ہو، مگر یہ والا شعبہ تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فیمنزم کا لفظ، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کیا لاتا ہے؟ مطلب میں ایکیڈیمک ڈیفینیشن اور اس کی ہسٹری کو تھوڑا سا لگ کر کے، جو ایز فضا آپ نے اس کو ایکسپیرئنس کیا، وہ کیا ہے فیمنزم بھائی؟ کیوں اتنا ڈراتا ہے لوگ؟ میرے نزدیک تو فیمنزم جو ہے یہ ایک تو یہ ایک کچھ گالی سی بن گئی ہے سوسائٹی میں کہ فیمنزم ان کے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہائے فیمنسٹ، حالانکہ میرے نزدیک ہر وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت کا معاشرے میں وہی مقام ہے جو مرد کا ہے، کہ عورت اور مرد برابر ہیں، ایک سے نہیں ہیں، برابر ہیں، وہ انسان فیمنسٹ ہے۔ اور میرے نزدیک میری زندگی میں جو دوست رہے ہیں ان میں مرد فیمنسٹ شاید زیادہ اور عورتیں کم ہیں، کہ میرے ساتھ بہت مرد دوست ایسے رہے ہیں جو زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا وہی مقام ہے جو ان کا ہے بنسبت عورتوں کے۔ تو بہت ساری عورتیں ہیں جو عورتوں کو بہت شدید پٹ ڈاؤن کرتی ہیں، جو کہ عورتوں کو بہت کھینچتی ہیں پیچھے، اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کو ہر صورت وہ درجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ہر وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ بائی رائٹ عورت کے وہی رائٹس ہیں اور وہی مقام ہے معاشرے کے اندر جو ایک مرد کا ہے، وہ فیمنسٹ ہے۔ اور اس کے آگے میرے خیال میں اس لفظ کو اور کسی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اور مطلب یہ ایک حقیقت ہے، کوائٹ سمپلی۔ اور اس کو ہمیں یہی سمجھ کر اور اس سچویشن سے نمٹنا چاہیے کہ جی اگر عورت کے پاس وہ مقام نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں دیا جا سکتا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میرے حساب سے مسئلہ تو بہت زیادہ بنتا ہے نا، ابھی تک بہت سارے ایسے پیٹی ایشوز پہ بحث ہوتی ہے، اور تان جو ہے پھر اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے بل، یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھجوا دیا جائے۔ اور میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اکنامکس کی کوئی بات یا کوئی وار فیئر کی کوئی بات یا لا فیئر کی بات وہ کیوں نہیں جاتی اس کاؤنسل میں، صرف عورتوں کے حوالے سے، بالکل صرف عورتوں کے ایشوز کیوں جاتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے پہننا کیا ہے اور کتنی ان کی موبلٹی ہونی چاہیے، تو یہ مطلب امپاورمنٹ۔ اب اس کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے، جو کہ زیادہ تر ہم ایک انگریزی اردو ملی جلی زبانوں میں بات کرتے ہیں، تو امپاورڈ عورت، اور اس سے بھی لوگوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ بھی معاشرے کا بگاڑ ہو جائے، مذہب کو آپ کہیں اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، یا اس کی جو حدود۔ بالکل دیکھیں مسئلہ جو ہے نا وہ یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے نا، خطرہ، عورت سے ڈر بہت آتا ہے لوگوں کو، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عورت اتنی خطرناک نہیں ہے، کیا کر لے گی، مطلب ایسی کیا چیز کرے گی جو کہ اور کر رہا۔ اچھا چکر یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ جو ہے جاتا یہ اسلامک آئیڈیالوجی وٹ ایور کے پاس ہے، جہاں پر اس کو کون انٹرپریٹ اور اینالائز کرتا ہے؟ مرد۔ میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر اس وقت آ رہا ہے وہ یہ کہ جتنی انٹرپریٹیشنز ہر چیز کی آ رہی ہیں سامنے، وہ مرد کی ہوئی آ رہی ہیں، جو کہ میرے خیال میں اگر ہمیں کچھ بھی بدلنا ہے تو ہمیں ادھر سے شروع کرنا پڑے گا کہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں، جو لوگ یہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ ان ٹیکسٹ کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں 100% مرد کیوں ہیں؟ اس میں کوئی عورت کیوں نہیں ہے؟ مطلب وہی والی بات ہے نا کہ جی عورتوں کے حقوق کے اوپر
कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें 100% मर्द बैठा है, ओ भाई आप मर्द हैं, आपका दर्जा है जो भी है, मगर औरत को समझती है, औरतों के फैसले तो करने दें हम। ये एक बहुत अजीब चीज है। एक दूसरा ये कि औरत को हक देने से डरते क्यों हैं हम, ये मुझे नहीं। एक तो आप पावर देकर आपका पावर क्यों कम होता है, ये भी हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है। ये दुनिया में है हर जगह, मगर हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है कि हम दूसरे को एम्पावर करके समझते हैं कि हमारा अपना पावर कम हो जाएगा। एक मिसकंसेप्शन है, और एज ए टीचर मेरा तो ये एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि आपका पावर है ही पावर देने में। आप जब एम्पावर करते हैं तो आपका उससे पावर कम नहीं होता, बढ़ता है। इसलिए कि आप एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, एक कम्युनिटी जो कि बेहतरी की तरफ इकट्ठा चलेंगे, तो फिर आप इंडिविजुअल से हटकर आप तो बड़े हो गए ना, आप हर तरह से। तो फिर हम क्यों डर रहे हैं इस चीज से कि हम और लोगों को अगर हक दे रहे हैं या उसको एनेबल कर रहे हैं कि वो कोई चेंज ला सके, कोई चीज बदल सके, कोई चीज बेहतरी की तरफ जा सके, तो हमें उससे क्यों इस डर लगता है। ये एक सोचने वाली बात है। डर दूसरे को मजबूत बनाकर डरता सिर्फ कमजोर इंसान है। जो खुद मजबूत होता है वो नहीं डरता इस चीज से। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर ये माशरा औरत को मजबूत बनाते हुए डर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी अपने पैर जो हैं वो ऐसी जगह हैं जो कि लड़खड़ा रहे हैं। उसको ये डर है कि ये औरत अगर मजबूत हो गई तो उसको हमारी कमजोरी नजर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है कि जो लोग रोक रहे हैं, जो रुकावट बन रहे हैं, वो खुद इतने मजबूत नहीं हैं कि वो और किसी को मजबूत होता देख सकें। वैसा ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही थी ना कि मतलब औरतें भी ऐसी हैं ज़्यादातर भी जो फेमिनिस्ट नहीं हैं, तो मतलब ये कि औरतें भी पेट्रियार्कल हो सकती हैं। तो एक तो मसला ये है कि भाई एक मैनल क्यों है, या उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मर्द क्यों है, ख़ासतौर पे जहाँ पे औरतों के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि अच्छा फिर लोगों ने कहा नहीं औरतें आनी चाहिए, तो वो एक औरत आ जाएगी। अच्छा वो ये भी एक मैथ्स बतानी कैसी है कि भाई इक्वालिटी उनको लगती है कि 50 मर्द हैं तो एक औरत आ गई, वो भी जूनियर लेवल की, तो बस बात हो गई। वो दूसरा ये कि अगर 3 औरतें भी हैं या 4 औरतें भी हैं, चाहे किसी मजहबी फोरम पे या सिविल सोसाइटी के फोरम पे, मतलब इसकी इस तरह से मैं नहीं करना चाहती अलहदा, लेकिन लोगों ने जिस तरह बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई हैं, तो उसमें भी अब ये क्या एश्योरेंस है कि वो खातून जो हैं वो इतना बड़ा रिस्क लेंगी या उनकी सोच पेट्रियार्कल नहीं होगी। जिस तरह आप हमारे ऐवानों में आप देखती हैं, पार्लियामान है, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह एक क्लास का इशू भी है कि वो जो आप कह रही थी ना पावर, वो कोई भी नहीं चाहता कि उसके हाथ से जाए, ताकि वो स्टेटस को जो है वो रहे। और जिस तरह आप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं और टीचर हैं, कि वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है वो तो बहुत लोग डरते हैं ना, क्योंकि उसमें थिएटर जब करते हैं उसमें तो वहाँ पे उस हॉल में उस जगह पे तो तालियां बज जाती हैं, लेकिन उसके बाद माशरे में वो नहीं चाहते, बहुत खौफजदा करते हैं। तो ये जो इतने मुश्किल समाज में और हम रह रहे हैं, उसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक जैसे कहते हैं ना अवेयर खातून है, यूर थिंकिंग प्रोफेशनल, और एज अ वुमेन आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, कि अगर आपको कहा जाए कि एक कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी आए जो कि एम्पावर करने में औरतों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो, जो कि करने को तो बहुत कुछ है, तो वो एक क्या होगी रिकमेंडेशन आपकी पॉलिसी लेवल पे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे जहन में जो फौरन चीज आती है वो है टू गिव एवरी वुमन एक्सेस बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन।
اس لیے کہ اگر آپ اپنی ریپروڈکٹیو رائٹس کے اوپر آپ کنٹرول کر سکیں تو آپ کا کنٹرول دنیا کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. مطلب یہ کہ عورت اگر یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے کتنے بچے چاہیے, اسے کب بچے چاہیے, اسے, تو آئی تھنک کہ عورت کے ہاتھ میں پھر وہ کیا کہنا چاہیے, لگام آ جاتی ہے ایک طرح سے, جس سے وہ اپنی بھی زندگی اور وہ اپنی زندگی جو ہے بیسکلی اس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ جو سب سے بڑا پریشر عورتوں کے اوپر ہوتا ہے, آپ عورتوں کی شادی کر کے ان کے بچے پیدا کروا کے ان کو گھر پہ بٹھا دیں. سب سے اچھا ہے ان کو کنٹرول کرنے کا, اور نہ صرف یہ کریں بلکہ آپ اس بیوی اور اس ماں کا پھر وہ ایک درجہ بنا دیں کہ جی ہر عورت یہ سوچے کہ ہائے مجھے تو یہ کرنا چاہیے, عورت اس سے کچھ سوچ ہی نہ سکے. یہ ایک عورت کو کنٹرول کرنے کا بڑا اچھا طریقہ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری میرے خیال میں. اگر میرے پاس ایک پاسبلٹی ہو کہ عورت کو کیا پاور دینی ہے وہ یہ ہوگی. نہیں, یہ تو واقعی, یہ تو خیر جو آپ نے کہا یہ تو صرف ہمارے معاشرے میں نہیں, کیونکہ ساری تقریباً سوسائٹیز پیٹریارکل رہی ہیں. وہ ایک بہت مشہور کہانی ہے وہ فرانسیسی مصنف کی, وین بیوٹی, میں نے تو ترجمہ پڑھا تھا, تو اس میں بھی وہ یہی تھا کہ آئی تھنک کہ وہ خاتون ہر سال پریگننٹ ہوتی, پرپیچولی پریگننٹ, میں نے وہ لفظ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور چونکہ وہ اتنی خوبصورت تھیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیسے, یعنی ڈر لگ رہا ہے, خوبصورتی سے بھی ڈر لگ رہا ہے, ذہانت سے بھی ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں مرد اتنا ڈرتے ہیں. بہرحال جی یہ بتائیے کہ بہت ساری باتیں آپ سے اور بھی کرنے کو دل چاہ رہا ہے, مگر جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اس کا ٹائم ہے. تو اس میں ایک سوال ہم نے یہ رکھا کہ ہماری جو ڈیوٹی کوئین ہیں, جو فیمنسٹی کی مہمان ہیں, وہ یہ بتائیں کہ جب بھی ان کے کام کو ہائی لائٹ کیا گیا تو, یا کوئی ایسا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا یا انٹرویو, تو ان کا دل چاہو کہ کاش مجھ سے یہ والا سوال پوچھا جاتا تو میں اس کا یہ والا جواب دیتی, تو آپ بتائیں وہ سوال جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس فورم پہ شیئر کریں کہ بھئی یہ بھی تو مجھ سے کبھی کوئی پوچھے. مجھ سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اپنے بڑھاپے میں کیا کرنا چاہیں گی. اور یہ اب میں نے پوچھ لیا جس عمر میں میں اب ہوں, بڑھاپا اب اتنی دور نہیں ہے, اور بہت پلانز بنے ہوئے ہیں میرے کہ جب کام کی دنیا سے پیچھے ہٹیں گے تو کیا کیا کریں گے. یہ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کبھی. میرے بڑھاپے کا ایک دماغ میں تصور ہے, وہ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ صحت ساتھ دے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو اپنے جو ڈکلائننگ ایئرز ہیں ان کو آپ اچھی طرح انجوائے کر سکیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بہت ساری کتابیں ہیں, بہت بڑا ڈھیر ان کتابوں کا ہے جو میں نے نہیں پڑھی ہوئی ابھی تک. میری جو ایک تصور ہے دماغ میں بڑھاپے کا, وہ ہاتھ میں ایک کتاب ہے, چاروں طرف درخت ہیں جو میں نے لگائے ہوئے ہیں گھر کے باہر, درختوں سے ہوا گزرے گی, میرے برابر میری بلی بیٹھی ہوئی ہوگی, کافی یا چائے کی ایک پیالی ہوگی, اور دن صبح ہوگی اور آہستہ 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 دن گزرے گا اور شام ہوگی. یہ جو آہستہ کا لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت میں چیز سے گھبرا چکی ہوں, وہ زندگی کی پیس ہے. تو میرے جو سب سے زیادہ ایک چیز جس سے کہتے ہیں نا ٹو لک فارورڈ ٹو, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ہیونگ لائف سلو ڈاؤن. میں یہ چاہ رہی ہوں اب کہ اوور دا نیکسٹ 10 years کہ میری زندگی تھوڑی سی اس کی پیس جو ہے وہ کم ہو سکے, تاکہ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے پلیزرز ہیں, جو جن چیزوں سے خوشی ملتی ہے, جن چیزوں سے تسلی ملتی ہے, ان کو انجوائے کرنے کا تھوڑا وقت ملے. کیونکہ اس وقت ہم بس بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک کام سے دوسرا کام, جس لیے ہم پیدا ہوئے تھے, اور وہ یہ کہ اللہ میاں کی دنیا کو انجوائے کریں, اس کو جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ کریں, اس کو ڈائجسٹ کریں, اس کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. تو یہ میرا خواب ہے.
ہے کہ جتنا بھی وقت ملا اس میں مجھے آپ سے کبھی کبھار بات کرنے کا اور آج آپ کی باتوں کو ریکارڈ کرنے کا موقع ملا. فضا حسن، بہت زیادہ کامیابیاں اور بھی آپ کی منتظر ہیں، اور معاشرے کو تھینک یو. خوبصورت بنانے کی آپ کی جو کوشش ہے اس کو تو میں صرف اپنا ایک سلام ہی پیش کر سکتی ہوں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت ہمت اور جرت کا کام ہے، خاص طور پہ جب کہ پیسے بھی نہیں ملتے زیادہ، کیونکہ یہ آج کل کامیابی کی جو ہے نا وہ ایک انڈیکیٹر بن گیا ہے کہ بھئی آپ کماتے کتنا ہے، تو اسی سے ہماری عزت، تعظیم اور ایوارڈ کے لیے ایلیجبلٹی ہر چیز کے لیے وہ ہوتی ہے کہ اچھا. تو آپ جو کام کر رہی ہیں نا وہ اس میں نہ صرف وہ کریٹو ہے، اس میں انٹلیکچوئل رسک ہے، بلکہ جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل رسکس ہیں تو وہ دس میکس یو این امیزنگ انٹرپرنر ایز ویل، اور یو آر این انسپریشن. بہت شکریہ آپ کی گفتگو. Thank you so much. Thank you so much for inviting me.